बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक कुरान फ़हमी का महीना। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कुरान पाक के फ़ज़ाइल, कुरान पाक की अहमियत और कुरान पाक का नुज़ूल जो कि रमज़ानुल मुबारक में शुरू हुआ था, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और रमज़ानुल मुबारक में कसरत कुरान पढ़ने की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दीगर अहले बैत और सहाबा की तरफ से जो हमें एक उनकी तरफ से जो एक पैगाम मिलता है कि वो रमज़ान मुबारक में कुरान पाक कसरत से पढ़ा करते थे, उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब का। आप प्रिंसिपल हैं जामिया कुरान व अहले बैत के। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब। आप HOD हैं लीड्स यूनिवर्सिटी इस्लामिक डिपार्टमेंट के। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सर, रमज़ानुल मुबारक कुरान फ़हमी का महीना, ये मेरा मौजू है। मैं चाहूँगा कि आप इसी उन्वान से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक कुरान फ़हमी का महीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, पहले की तरह आज भी आपने माह मुबारक में कुरान फ़हमी के हवाले से और दीगर सिलसिलों को जारी किया हुआ है फैज़ान कुरान के हवाले से। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। ये कुरान फ़हमी, कुरान मजीद की एक एक आयत को आप अगर बग़ौर मुताला फ़रमाएँ तो उसमें हर आयत में तकरीबन कुरान फ़हमी का मौजू मौजूद है। यही कुरान मजीद, जब मैं बैनुल अक़वामी मुकाबले के लिए आज से 40 साल पहले ईरान में गया, जब इनकलाब ईरान आया तो अल्लामा अब्दुल कादिर आज़ाद, अब्दुर्रहमान जामिया अशरफिया, हाफ़िज़ रियाज़ साहब भी मेरे साथ थे। तो वहाँ पर कुरान का प्रोग्राम हुआ 7 दिन का। तो वहाँ मैंने देखा कि पूरे ईरान में एक ही आयत जो इस कुरान फ़हमी के हवाले से हर, यहाँ पर तो आप देखें ना तो फिल्मों के पोस्टर और दीगर और एक्टर मैक्टर अजीब इस्लामी किला कहलाता है, पता नहीं किला कौन है या क्या है मुसीबत। वहाँ लिखा हुआ इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम। और ये मोनोग्रामी कहते हैं ना, वो मोनो है पूरे मुल्क में। और ख़ास तौर पे जिस महीने में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस माह को माह रमज़ान वो कम कहते हैं, माह कुरान ज़्यादा कहते हैं। माह कुरान भी है, माह मग़फ़िरत भी है, माह बख्शिश भी है, माह रहमत भी है, और बुनियादी तौर पे माह कुरान है। 23 रमज़ान शब-ए क़द्र जो हैं कुरान मजीद की, ये सूरह क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं अमूमन मिसाल दिया करता हूँ कि हम ये कुरान की अज़मत के हवाले से है, और अज़मत सिर्फ ये नहीं कि वो अल्फाज के हवाले से है, तफ़हीम के हवाले से भी, कि अगर मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ तो मैं अपने इल्म के मुताबिक करूँगा। मैं अमूमन मिसाल देता हूँ, मैं चूँकि बुनियादी तौर पे अटक का हूँ, अब मुझे 63 साल हो गए हैं लाहौर में, लेकिन हमने गांव से ज़िला अटक नहीं देखा था। और आप लाहौर के उन हुफाज में शामिल हैं जो कि बहुत कलील तादाद थी, लेकिन आप उनमें एक शामिल हैं, और आप इसी वजह से ईरान भी गए थे। शुक्र, इसी वजह से मैं फिर जज की हैसियत से भी गया, फिर खुद पहले बैनुल अक़वामी मुकाबले में गया, फिर जज की हैसियत से गया, 2 अपने तालिब इल्म लेकर गया। वो कुरान का मैं असल मफ़हूम ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब स्टेज पर किसी कारी या हाफिज को बुलाया जाता था, मैं हैरान हूँ। यहाँ पर तो होता है जी, लहन अच्छी है जी, आवाज़ अच्छी है जी, खूबसूरत पढ़ा है जी, और भाई तफ़हीम कुरान की तरफ तवज्जो करोगे। मैं कहता हूँ कि तिलावत कुरान से पहले वो तफ़हीम कुरान का ऐसा मफ़हूम बयान करते थे। मसलन पाकिस्तान के लिए मेरा नाम जब पुकारा जाने लगा तो उन्होंने सबसे पहले, अब ऐसे मुल्क से हम हाफिज़ कुरान हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी को हिफ्ज़ के इस मुकाबले में शिरकत के लिए दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की कैफियत क्या है, हैसियत क्या है। फिर उन्होंने पाकिस्तान का पूरा नक्शा, फिर उसमें आबादी के हवाले से मुसलमान कितने हैं,
غیر مسلم اقلیتی دوسری کتنے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں پورا تجزیہ کر کے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے کہ یہ جس کا ترجمہ لفظ تو مجھے بھول رہا ہے، لفظ تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ قرآن پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے یہ سپر طاقت امریکہ کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سپر طاقت اللہ کی ذات ہے، تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کہتا ہے کہ سپر طاقت اللہ کو سمجھو۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اور اسٹیٹ سیکرٹری کہہ رہے تھے کہ تمام عالم اسلام کے لوگ اس طرف متوجہ ہوں، اپنے حکمرانوں کو بھی کہیں کہ اپنے کرتوتوں کو چھوڑ کر قرآن فہمی اور قرآن کے اصل مفہوم کی طرف آؤ۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، جو تم کہتے ہو اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو سپر طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر تم کیوں کہتے ہو سپر پاور امریکہ ہے؟ اور انہوں نے پھر ہر نماز کے بعد پورا شعار تھا کہ سپر طاقت ہے خدا۔ بے شک۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ سپر طاقت ہے خدا کس نے بتایا؟ اسی قرآن نے بتایا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ ڈائریکٹلی ماشاءاللہ HOD بھی ہیں اسلامیات کے اور آپ کی PhD بھی ہے، میں مصعب آپ کے اور حافظ صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو 2 بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی ریسنٹلی PhD مکمل کی ہے اپنی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آسان کر کے ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ قرآن فہمی کا مہینہ کیسے ہے؟ حافظ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، آپ بھی اس کو ذرا مزید کھولیے گا۔ ان الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے سچ ٹی وی پہ اس ٹاپک کو کہ قرآن فہمی کیسے حاصل کی جائے، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس دور میں کہ جب لوگ اس قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، اور آپ نے قرآن فہمی کی بات کی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن جو ہے اتنا آسان ہے۔ خود اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا 30 پارے ہیں عربی زبان میں ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیں اللہ نے 4 مرتبہ سورہ قمر میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً دیکھیے لام بھی کنفرمیشن کے لیے ہوتا ہے، عربک ورڈ ہے، اور قد بھی اسی کے لیے، اور یسرنا پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس بھی حقیقت ہوتی ہے۔ 3 حقیقتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آسان بنایا قرآن۔ اب آج کوئی اسکالر کہے، کوئی بڑا کہے، کوئی عالم کہے، میں اس کی بات کو مانوں یا اللہ کی بات کو مانوں؟ آپ دیکھیے میرا ایک ادارہ ہے اور مہد القرآن انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ ریسرچ، اس کی 6 شاخیں ملیشیا میں، وہاں ایک بچی جس کی عمر ہی 11 سال ہے، اس نے یہ پورا قرآن 2 مہینے 27 دن میں حفظ کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ، میریکل ہے۔ نہیں، ملیشیا میں۔ یہاں جو میرا ادارہ، یہاں میرا ریکارڈ یہ تھا کہ 5 مہینے 10 دن کا تھا، اس نے اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ آسان ہو گیا نا۔ جی 5 مہینے 10 دن میں میرا جو ادارہ ہے اس کا سلوگن یہ ہے کہ حفظ ود ان 1 ایئر۔ واو، حفظ ود ان 1 ایئر میرا سلوگن ہے یہ، ماشاءاللہ، اور لوگوں کے سامنے میں نے یہ 1 ایئر، ایک سال کے اندر ہی بس، 1 سال میں حفظ، اور یہ کر کے دکھایا ہم نے، 2008 سے کر رہا ہوں یہ۔ اور آپ دیکھیں ادارہ بھی صاحب ان کو بتا دیجئے کہاں ہے؟ جی مہد القرآن، یہ جوہر ٹاؤن میں C بلاک میں ہے، 20 کوٹھی نمبر ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں وہ ہمارا پروگرام بھی ہوا، دستار بندی بھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ تجربہ کر لیا، حفظ کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اور فہم کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 الفاظ میں اپنی عربک لینگویج کے حساب سے بتاتا ہوں کہ آپ 4 الفاظ کے معنی ڈیٹیل کے ساتھ جان لیجئے۔ قرآن کا پوری روح ہے وہ پہلا لفظ ہے الہ، اس کے معنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ معلوم کر لیجئے۔ دوسرا لفظ ہے رب، اور تیسرا لفظ ہے عبادت، اور چوتھا لفظ ہے الدین۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ شارٹیسٹ قرآن فہمی کا ایک سلیبس ہے ماشاءاللہ۔ اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، پورا قرآن تھیم آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس نے اس قرآن فہمی کے لیے کیا ترتیب بنائی ہے؟ جی، تراویحیں ہیں نا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، تراویحیں روزانہ جو آدمی سنے گا، کسی وقت تو سوچے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، میں کیا سن کے آیا ہوں،
تو وہ کہے گا اچھا میں ذرا پہلے نا یہ پارا ترجمہ نہ پڑھ جاؤں، پڑھ جائے گا. اور میں نے کئی جگہ یہ کیا ہے کہ مسجد میں جو تراویح پڑھی جانی ہے 12 منٹ کا ایک خلاصہ پوائنٹس بیان کر دیں کہ یہ آنے والے ہیں، اب آپ اس کو سنیں. اور رمضان کے اندر تو قرآن اور اس کی تلاوت دیکھیے، صحابہ کی جو روٹین ہے ڈاکٹر صاحب آپ حیران رہ جائیں گے. یہ قرآن کے نیچے لکھا ہوتا ہے نا 60 منزلیں، یہ صحابہ کے قرآن پڑھنے کی روٹین ہے. گویا کہ ایک ہفتے میں قرآن مکمل ہو گیا، ایک منزل روزانہ ایک صحابی پڑھتے تھے. اور اس یہ صرف رمضان المبارک کے اندر روٹین تھی؟ نہیں، عام بھی روٹین تھی. بالکل. اب دیکھیے کہ ایک مہینے میں کتنی دفعہ انہوں نے، تو اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی پھر محضر رہتے تھے. لیکن عام آسان کر کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک سپارہ روز پڑھ لیا کرے تو یہ آسان ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا قیام اللیل بھی ہے، جو یہ جو حدیث جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کہ جعل اللہ صیامہ بالنہار فریضہ، صیام النہار کو کیا بنا دیا ہے، فرض کر دیا ہے. وقیام اللیل ہی تطوعا، اور اس کا قیام میں کیا چیز ہے، وہ ساری تراویح ہے، وہ آپ پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک رکعت میں بقرہ پڑھی اور دوسری میں یہ، میں نے یہ تجربہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ. یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان جو مشترکات ہیں ذرا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کے سوال کو ہم کلام مجید فرقان حمید سے ڈھونڈیں اور پھر آپ کی نظر کریں، یقیناً یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ قرآن اور ماہ رمضان یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. قرآن اور ماہ رمضان یہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں. رمضان شریف، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے اس لیے رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان آ رہا ہے، یہ نہیں. اس کو یا تو ماہ مبارکہ کہا جائے اور یا اس کے ساتھ کوئی لاحقہ صاحب کا جوڑا جائے. اور اس ماہ رمضان نے تعارف کروایا کہ میں وہ ہوں جس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن مجید فرقان حمید نے پھر تعارف ماہ رمضان کا کروایا. ماہ رمضان نے کہا کہ میں وہ ہوں جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور جہاں تک تعلق ہے رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک میں قرآن پاک کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے نہیں اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر رہے، بلکہ قرآن سننے والوں کے لیے بھی کہا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اگر پڑھ نہیں سکے تو پھر توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو تاکہ تمہارا اللہ تم پر رحم نازل کرے. گویا ماہ رمضان میں قرآن جو نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، قرآن سن کر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان کر سکتے ہیں اور ان پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا. پھر ناظرین، جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، بلکہ میں یہاں ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب، نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز اقدس پر جب ایک سائل کی حیثیت سے جھولی پھیلاتا ہوں قرآن کے حوالے سے، تو میرے کریم کے یہ خوبصورت موتی جن کی کائنات پہ کوئی دوسری مثال نہیں. آپ کریم فرماتے ہیں من اراد ان یتکلم مع اللہ، اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ میں اللہ سے براہ راست باتیں کروں، میں اللہ کی طرف سے بشارتیں سنوں، میں اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤں، من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، پس تم روئے زمین پر قرآن کھول لینا، وہ عرش بری پر اپنے دروازے کھول لے گا. تم ادھر پڑھتے جانا، وہ ادھر سنتا جائے گا اور تمہارے جواب میں اپنے جواب رحمت دیتا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید ماہ رمضان میں جس کثرت کے ساتھ پڑھنے کے انسان کو موقع ملتا ہے اور پھر جو اس سے سعادتیں اور عزتیں اور رفعتیں ملتی ہیں ناظرین، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک اکیلا نہیں پڑھ رہا ہوتا. قرآن خود کہتا ہے کہ تم جب پڑھنا شروع کرتے ہو تو عرش والا رب فرشتوں کو کہتا ہے اب میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب میرا ذکر و اذکار کرنا نہیں، بلکہ جاؤ ڈاکٹر ارسلان قرآن پڑھ رہے، جا کر ساتھ بیٹھ جاؤ، تم قرآن سننا،
بس یہی تمہاری عبادت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ ناظرین یہ فجر کی نماز جو ہم کہتے ہیں نا یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ مشہود کی بات جو حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب رب کائنات کہہ رہے ہیں، فرمایا وہ صبح کے وقت، وہ دو وقتوں کا ایک وقت ناظرین جو رات کی تاریکی کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے اور صبح کے اجالے کو خوش آمدید کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت وقت میں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں اللہ کا قرآن نہیں کھلتا، ماہ رمضان میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر اس لمحے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو رب کائنات فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے بندوں کے پاس بیٹھ جاؤ اور تم ان کا قرآن سنو، اور کان مشہودہ وہ شاہد موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا۔ اب تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دین کو رسمن ادا کیا ہوا ہے اور ہم فارمیلٹی کے طور پر، اور جیسے آپ مسجد میں دیکھتے ہیں ادھر امام نے سلام پھیرا نہیں، ادھر جناب آپ کو آدھی مسجد خالی نظر آئے گی، لوگ دوڑ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات ظاہرہ اور طیبہ اور طاہرہ میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بالخصوص صبح کی نماز میں ڈاکٹر صاحب آپ کریم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کی رات کیسے بسر ہوئی، اور صحابہ پھر اپنی اپنی رویداد عرض کرتے تھے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، انہی میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے ساتھ عجیب ہوا۔ کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں اپنے آنگن میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں نے نماز کی نیت باندھی، تلاوت شروع کی، قریب میرا بیٹا سویا ہوا تھا، قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، بس ایک چھوٹی سی روشنی نمودار ہوئی اور وہ روشنی نور بنتی چلی گئی اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو سمیٹتی چلی گئی اور میرا گھوڑا بھٹک گیا۔ اس نے میک کے اوپر حافظ صاحب یوں دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگا کہا کہیں میرا بچہ اس گھوڑے کے پاؤں تلے آ کر کچلا نہ جائے۔ میں نے تلاوت چھوڑ دی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ اور ناظرین بس اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اسلان صاحب مجھے کہیں کہ اختتام کریں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو کہا میرے پیارے اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو دنیا والے قرآن سننے کے لیے آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو زمین پر آتا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے مفتی صاحب، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو حافظ صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک کے اوپر ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ فوکس کرنا ہے یا ہم ترجمہ اور تفسیر کی طرف زیادہ فوکس کریں؟ اس کے اوپر آپ نے اس کی ضرورت کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر تلاوت کلام پاک کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید زیادہ تلاوت کی جائے یا اس کا ترجمہ و تفہیم، میں عرض کروں گا کہ دونوں اہم ہیں۔ اچھا دونوں اہم ہیں۔ اگر آپ تلاوت کرنا نہیں سیکھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے تو مفہوم کی طرف کیسے جائیں گے؟ بنیادی طور پہ اگر فضیلت قرآن، تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی آپ فضیلت کو جانچنا چاہیں تو حکم ماہ رمضان میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن سے انسان کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تفہیم اگر نہ بھی ہو تب بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں، ایران نے اور دیگر نے ایک چھوٹا سا تکیہ نکالا ہوا ہے جو تکیہ معصوم بچے یا پیدا ہونے والے بچے سے پہلے وہ ماں کو سناتے ہیں اور اس بچے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ اس بچے کے سر کے نیچے رکھتے ہیں، وہ سنتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور پھر اس کے اثرات میں ابھی ذکر کر رہے تھے معہد القرآن کا، ہمارے ڈاکٹر صاحب اپنے ادارے کا۔ میں اس بات پہ چونکہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں نے سب کچھ چھوڑ کر اس سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور بہت خاص طور پہ میرا خاندان بذات 6 حافظ قرآن میرے گھر کے ہیں، ماشاءاللہ، نواسی نواسا، دونوں بیٹے، میں خود بھی اور ایک بھانجا۔ بنیادی طور پہ اس حوالے سے نہیں میں بات کر رہا، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی برکت سے اتنی فضیلت ملتی ہے، اتنی شان ملتی ہے کہ خداوند عالم کی ذات انسان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اب آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ تفہیم قرآن
میں کہتا ہوں تلاوت کریں گے تو تفہیم قرآن ہوگی نا، ٹھیک ہے، اصل ہے تفہیم قرآن، لیکن اصل کے لیے ابتدا پرائمری والا بچہ جو جتنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا اللہ کیا ہوتا ہے، پرائمری والا بچہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ رسول کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو رٹا لگا دیا جاتا ہے، وہ اس قسم کی ایسے سمجھو کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، اور جب سمجھنے کی منزل میں آتا ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں بذات خود یہ دیکھ کے بھی آیا ہوں، ہمارے عزیز بچے اب بھی یہاں ہمارے ادارے میں کام ہو رہا ہے، اس سے آگے بڑھ چکا ہے کام۔ ہمارا 6 سالہ بچہ جو اس وقت مجتہد کے درجے پر ہے، 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھا، سعودی عرب میں ان سے جو سوال کیا جاتا تھا، عربی میں سوال جو بھی کیا جاتا تھا، حکومت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، نکاح و طلاق کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، دیگر معاملات میں، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے جواب دیتا تھا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ابھی پچھلے سال یہ علیحدہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس وقت 9 سال کی عمر میں وہ مجتہد کے درجے پر، اللہ نے اس کو عجیب کیفیت عطا فرمائی ہے۔ 13 سال کی عمر میں وہ اب اس کا علوی دارالقرآن ہے ایران میں، جہاں 6000 بچے حفظ قرآن نہیں تفہیم قرآن کے حوالے سے، ماشاءاللہ، اور وہ سعودی عرب میں آپ کو ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور لے کر جائیں، جی پلیز، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اس وقت بادشاہ پتہ نہیں کون تھا، موجود ہے، تاریخی سلسلہ ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ کو کیا انعام دیا جائے، عربی میں سوال کیا کہ کیا جواب دیا، آپ کو کیا انعام دیا جائے، مفتی صاحب اس نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں آپ سے اس انعام میں مودت قربہ کے حوالے سے، اور پھر اس نے اپنے عربی زبان میں اس کی تشریح یہ کی کہ جس طرح روضہ رسول ہے اس طرح ان کی بیٹی کا روضہ بھی کم از کم وہاں ایک تھوڑی سی روشنی ہو جانی چاہیے، اس نے انعام کے طور پہ یہ مانگا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اور یہ تاریخی واقعہ، میں نے رسالہ چھاپا ہے، اس رسالے میں اس بچے کا پورا فوٹو بھی اور پورا انٹرویو بھی میں نے چھاپ کے تقسیم کیا ہے پورے ملک میں۔ تو اب تو ماشاءاللہ ہمارے ایسے بچے جو 4 سال کے، 5 سال کے بہت سے ہیں، ایک پاکستان کے ہیں، وہ تینوں ہیں، بہن ہے ان کی، ایک چھوٹی بہن ہے، ایک بڑی ہے، اور ایک بچہ ہے، وہ آپ کے 14 انداز میں قرآن کے جواب دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ایک معجزہ قرآن ہے، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ آپ یہاں کمرے میں بیٹھ کے وہ اشارہ کرتے ہیں، استاد اس اشارے کو آنکھوں سے کرتا ہے کہ انہوں نے کون سی آیت بیان کی ہے، یا قرآن مجید آپ کے یہاں کمرے میں ہے، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، استاد کہتا ہے کہ یہ آیت ان سے پوچھو، استاد باہر جا کر ایک ڈبے کے اوپر ایسے ایسے کرتا ہے، اور اسے حافظ قرآن کو کہتا ہے بتاؤ انہوں نے کون سی آیت پوچھی، آیت پڑھی نہیں، بتاؤ کون سی آیت ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں تلاوت کے انداز میں، اور تفہیم کے حوالے سے، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا یہ انتہائی آسان ہے، اور یہ سب کے لیے ممکن ہے اگر کوئی کرنا چاہے، قرآن سے مانوس ہو جائے۔ یہ ربیع القرآن ہے، قرآن کا بہار کا مہینہ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں تدبر کرنے کی بات آئی ہے بار بار کہ تدبر کیا جانا چاہیے، یہ قرآن پاک میں تدبر کرنے سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، اور آج ہمارے پاکستان کے اندر اس اعتبار سے کیا کام ہو رہا ہے اور کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، جی، یہ تو انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ اگر آپ اسی کو نہیں سمجھتے تو آپ تو دنیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ یعنی کتنے ہی فلاسفر آئے، کانٹ شانٹ جتنے آئے ہیں فلاسفر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی مفسر نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے فلاسفر، ٹھیک ہے، ساری زندگی ٹکریں مارتے رہے اور وہ یہی نہ بتا سکے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، اگر ہم وہ 4 حقوق ادا کریں تو یہ پھر ہم اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ پہلا کیا ہے کہ اس کو ٹھیک پڑھا جائے،
اس کی تلاوت کی جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ پہلا اس کا حق ہے۔ جو آدمی ٹھیک پڑھ نہیں سکتا، معنی کی بات تو بعد میں آئے گی نا، پڑھنا پہلے۔ دیکھیے 3,26,000 22,000 جو بھی اختلافی ہے حروف ہیں، ان حروف کو یہ قرآن کے قیامت کے دن اگر آپ صحیح پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی ہے، من قرأ الفن ولامن ومیمن، ہر ایک کے 10 نیکیاں ہیں۔ اس کا کوئی معنی ہے؟ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑھا جائے، پھر پڑھنا ہی تو آپ کو ملٹیپلائی کر لیں اس کو 10 کے ساتھ، اور رمضان میں خیر من الف شہر، اس کو بھی ملٹیپلائی کر لیں۔ کوئی سپر کمپیوٹر آپ کو یہ کیلکولیٹ کر کے نہیں دے سکتا کہ کتنا اس کو اجر ملے گا۔ یہ پہلا اس کا حق ہے قرآن کا، اس کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ٹھیک، پڑھتے ہیں وہ جو جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کو سمجھا جائے، اور ڈاکٹر صاحب میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں سورہ الفاتحہ ہے، ہمارے اردو کے تو سارے الفابیٹک اس میں ہیں، اس میں ایک ہی لفظ ہے جو اردو میں موجود نہیں ہے، اور آیت الکرسی میں بھی ایک ہی لفظ ہے جو اردو میں نہیں ہے موجود، باقی سارے الفاظ موجود ہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اور سورہ یاسین جو قلب القرآن ہے، اس کے اندر صرف 7 الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان میں نہیں ہیں، لیکن ہم قیامت کے دن نہیں بچ سکتے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکے، یہ بالکل۔ اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ پھر عمل کیا جائے، یہ عمل کے لیے آیا ہے، اس کے نظام کو سمجھا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ میں اس قرآن پاک کے نظام کو مسلمان نے سمجھا نہیں ہے، مغرب نے سمجھ لیا، انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا، شاید اسی لیے وہ ترقی یافتہ ہیں، اور آج ہم ترقی یافتہ تو کیا ترقی پذیر بھی نہیں ہے، اسی نزلی یافتہ ہے، تو ہم ذلیل و خوار تارک قرآن ہو کر ہوئے نا۔ انہوں نے ہمارے اس فلسفے کو جو خدا کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن پاک ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر جو امپلیمنٹ کرے گا اس قید سے بالا تر ہو کے کہ وہ اسلام میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جی میں جاپان گیا نا تو وہاں ایک بیرسٹر تھا، اس نے مجھ سے نو مسلم تھا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، میں نے کہا سب کچھ موجود ہے، میں نے کہا میں نہیں کہتا، وہ خالق جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے، کہتے ہیں کہاں ہے آج ایٹم بم کا ذکر کدھر ہے، میں نے کہا موجود ہے، کہنے کہ کہاں ہے، میں نے کہا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، جس شخص نے بھی کوئی بلائی ذرہ برابر کی ہے، ایٹم کے برابر کیا ہے اس کو، فَيَرَهُ، اس کو دیکھے گا، وہ پالے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اتنا ایٹم چھوٹی سی نیکی اس کو جہنم سے جنت میں پہنچا دے گی۔ میں نے کہا اتنی طاقت ہے، ایٹم بم کے اندر طاقت ہے نا، اس کے اندر بھی طاقت ہے۔ دیکھیے اس کا جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، اس کی تلاوت ٹھیک کرتے ہیں، پھر کنجوس مت بنیے، بخیل مت بنیے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچیے، ٹیک دی میسج آف قرآن، گو ٹو دی ورلڈ، اس کو دنیا تک پہنچائیے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے آپ پھر بھی مجرم ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھ کے مکہ چھوڑ دیا نا، ثواب تو بہت ہے وہاں 5 نمازیں پڑھنے کا، مدینہ منورہ بھی چھوڑ دیا، کہاں چلے گئے؟ اسی قرآن کے لیے تو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر ان 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ سے کیا کہا، حل بلغت الرسالہ، میں نے میسج آف گاڈ تم تک پہنچایا؟ 3 دفعہ کہا نا، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تیرا میسج آف گاڈ اور وہ قرآن نے پہنچا دیا ان کو، اب یہ ان کی ذمہ داری، میری ذمہ داری ختم۔ اور انہوں نے مکہ بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، سارا ثواب خراسان چلے۔ یہ 4 حقوق پہ عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا کہ میرے پاس سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی بندے کے لیے شفاعت کرتی ہے، اور قرآن پاک بھی بندے کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم روزہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو بھی اپنے ساتھ کم از کم وہ لیں تاکہ ہماری شفاعت ہو سکے۔ اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً ناظرین بڑی توجہ سے علماء کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ رب کائنات نے اس پاک کلام کی آسان فہمی کو
اور پھر اس کی تلاوت کو انسان کو اختیار دے دیا. فرمایا اس کو ہم نے بڑا آسان کیا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور پھر کہا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ تم ایک رکوع پڑھو، یہ لازم نہیں ہے کہ تم ایک سپارہ پڑھو، اور یہ لازم بھی نہیں ہے کہ تم ایک پوری سورت پڑھو. فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یقیناً یہ جہاں ایک منشور حیات انسانی اور دستور کائنات کی صورت میں انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے، وہاں اسے تکمیل ایمان کے مراحل سے بھی گزارتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قرآن فہمی کے بغیر یا قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیے بغیر تو صاحب ایمان ہو سکے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا اس کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا، کائنات کی یہ واحد کتاب ہے ڈاکٹر صاحب جو ہر صورت اپنے سے وابستہ کے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتی. اس قرآن کو پڑھیں تب بھی جھولیاں اللہ کی رحمت سے معمور ہوتی ہیں، اس قرآن کو سنیں تب بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اس قرآن کو دیکھیں تب بھی نظریں خدا کے نور سے بکائے نور ہوتی ہیں، اس قرآن کو چھوئیں تب بھی قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے والے کو بھی اجر ملتا ہے. یاد رکھیے ڈاکٹر صاحب، قرآن اپنے ساتھ وابستہ ایک چھوٹی سی بات، اپنے سے وابستہ کو اتنا بلند کر دیتا ہے ناظرین. قرآن پڑھنے والے کا، قرآن سمجھنے والے کا، قرآن پہ عمل کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ بلا حافظ کاظم رضا نقوی صاحب آپ سفر و حضر کے ہمارے پیشوا ہیں. آج علامہ محمد آصف مخدوم اور میں بچوں کے حفظ قرآن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ کہنے کہ میرے جامعہ میں 9 سال کے بچے نے قرآن حفظ کیا. انہوں نے کہا جامعہ بیت القرآن میں بھی 11 سال کی عمر میں بچے نے تحفیظ و تکمیل قرآن کی. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور مثال یہ ہے کہ ایک لبرٹی میں ایک لباس خاص کے نام سے دکان ہے جہاں دلہنوں کے لہنگے تیار ہوتے ہیں لاکھوں روپوں کے، مگر ڈاکٹر صاحب وہ 1-2 دن کے بعد زمین پر پڑے ہوتے ہیں. مگر قرآن سے وابستگی کتنا انسان کو بلند کرتی ہے. وہ اس کپڑے کی مثال لے لیجئے، ایک سادہ سی کاٹن 100 روپے گز آتی ہے، اس سے قرآن کی قمیض بنایا جاتا ہے. جب وہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کپڑا تو اسے چون کے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. اسے دھوئیں تو حکم ہے کہ اس کا پانی نالی میں نہ گرانا کیونکہ وہ قرآن کی قمیض ہے، اسے چھت پہ گرانا. اگر کپڑے کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن سے وابستہ ہونے والے صاحب ایمان کا مقام کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مجھے ایک بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو میں مفتی صاحب سے جو ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک قرآن فہمی کا مہینہ، اور ہم حافظ کاظم رضا صاحب کے پاس جانا چاہیں گے. حافظ صاحب، تفصیل کے ساتھ اس بات کے اوپر روشنی ڈل گئی کہ ہمیں قرآن فہمی کی طرف بھی جانا ہے، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اس کو تدبر کے ساتھ بھی لے کر چلنا ہے. میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کو پڑھنے کے جو آداب ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. آج کل چونکہ موبائل کا زمانہ ہے، لوگ موبائل کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو باوضو رہنا ضروری ہے اس کے لیے، یا کہ موبائل کے اوپر بھی ویسے بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے گا. قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن مجید کو جب حروف کے حساب سے سامنے پڑھا جائے جی تو ان کے حرفوں کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. یعنی قرآن کو اس کی جلد کو بغیر وضو کے چھونا نہیں چاہیے. چھو سکتے ہیں، جلد کو چھو سکتے ہیں، حروف کو نہیں چھو سکتے. حروف کو نہیں چھو سکتے، حروف کو نہیں چھو سکتے. موبائل کی بات علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حروف کو بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا اجر بھی اور آداب بھی، آداب کے اوپر آداب سب سے بڑے آداب، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے، ابھی مفتی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، آداب میں یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن کی جا رہی ہو تو خاموشی سے لوگ سنیں، باتیں نہ کریں، آداب میں سے ہے. اور دوسرا ہے باوضو ہو کر کریں. تیسرا یہ ہے کہ اسے بہترین انداز میں ورتل القرآن ترتیلا،
میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بین الاقوامی مقابلے کے لیے گیا تو ہمارے یہاں پر دستور ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بہت تیز پڑھتا ہے جی، اتنی جلدی میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ جو میرے ساتھ حافظ تھا میرا شاگرد، وہ بہت تیز پڑھنے کا عادی تھا، میں نے اسے ایسا ایسا پڑھانے کا کہا، وہ فیل ہو گیا اس بات کی وجہ سے کہ وہ قرآن مجید بالکل صحیح پڑھا اس نے، لیکن وہ تیز پڑھتا تھا، اتنے منٹ میں جی، اتنے سیکنڈوں میں جی، اتنے 4 منٹوں میں، 5 منٹوں میں، 6 منٹ جیسے کہتے ہیں۔ لیکن ایران میں ہمیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی قرآن تھوڑا پڑھیں صحیح پڑھیں، تھوڑا پڑھیں صحیح پڑھیں، اور قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے ورتل القرآن ترتیلا، تو اس میں یہ تجوید بھی آ جاتی ہے، قرات بھی آ جاتی ہے، اس قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، صحیح پڑھنا، یہ ضروری ہے، صحیح پڑھنا، ایک ایک حرف کو خاص طور پہ اعراب کے حوالے سے ایک ایک لفظ جو ہے، انعمتا علیہم کا معنی اور ہے، انعمتو کہیں گے کفر آ جائے گا، بالکل ٹھیک، اس لیے ہر حرف کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور کم از کم ایک اور بات، الحمدللہ علیحدہ ہے، الحمدللہ علیحدہ ہے، بالکل ٹھیک، تو اس لیے تجوید کا ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب ہم ادائیگی کا دھیان رکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب پھر میں یہاں پر جی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب جب ہمارے قرآن پاک کے ظاہرہ حقوق بھی ہیں، ان پہ بھی ہم نے بات کر لی، آداب کے اندر بھی جیسے حافظ صاحب نے روشنی ڈالی ہے کہ ہر لفظ کی ادائیگی ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں یہ ہم سب کے اوپر مجموعی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب جب قرآن پاک کو خود بھی پڑھنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھانا ہے، تو آپ چونکہ ادارہ خود بھی چلا رہے ہیں، بلکہ آپ تینوں احباب ادارے چلا رہے ہیں، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کون سی بہترین عمر ہے جس میں اپنے بچوں کو ہمیں لازمی طور پر قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، سکھا دینا چاہیے، یا اگر کوئی حافظ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آئیڈیل ایج کیا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مختلف تجربات، مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہیں، جو میرا تجربہ ہے وہ بھی میں نے بیان کیا ہے۔ ابھی پرسوں ہی میرا پوتا جو ہے اس نے قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے۔ دیکھیے آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز تو ان کو ایسی دینا کہ جس سے ان کو شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے، آپ زبردستی پڑھائیں گے وہ نہیں ہوں گے۔ مثلا وہ یہ ہے کہ اس کو میں نے کہا تم ناظرہ مکمل کرو گے نا، پھر میں تمہارے لیے جو ہے اتنا بڑا کیک لاؤں گا۔ کل اس نے مجھے کہا ابو وہ کیک، میں نے کہا بالکل، کیک کل کاٹا اس نے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں کیا ہیپی قرآن، ہیپی ڈے نہیں، ٹو یو یہ نہیں، ہیپی قرآن ٹو یو، بالکل ٹھیک، یہ میں نے ان کو سلوگن دیا اور وہ ان کے زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، عمر مختلف ہو سکتی ہے، اس کی عمر ابھی 5 سال ہے، چھوٹا ہے وہ، اس کی 4.5 ہے، لیکن یہ شروع سے آپ محبت پیدا کریں قرآن دیکھیں میرے ہاں جو حفظ کا ہوتا ہے، میں عموماً والدین سے بھی کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن بھی آپ کو ٹیسٹ کرے گا، اور یہ بچہ جو ہے یہ اس سے محبت کرے گا، قرآن اس سے محبت کرے گا۔ 5 پارے تک میرا یہ تھوڑا سا تجربہ ہے، حافظ صاحب کا اور تجربہ ہو سکتا ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن یہ کہ 5 پارے تک شیطان پورا زور لگاتا ہے، والدین کو بھی بہکاتا ہے، خود بچے کو بہکاتا ہے، خود ادارے والوں کو بہکاتا ہے۔ 5 پارے کے بعد پھر قرآن اپنا دروازہ کھولتا ہے، جو ثابت قدم رہے پھر کھولتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے نا، یعنی میرے ایک بچی نے ایک دن کے اندر 28واں اور 29واں پارہ یاد کر کے سنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت تو دیکھیے یہ قرآن جو ہے آپ اس کو آسان کر کے پیش کریں گے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے مفتی صاحب، قرآن پڑھنا آسان کام ہے، اور اس کو پڑھنا ہر آدمی کے اوپر لازم بھی ہے، اور ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک تو اس میں تو قرآن فہمی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اگر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں تو آپ کائنڈلی ان کو اس گفتگو کو کن الفاظ میں سمیٹیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً ناظرین کو یہ جان کر ان کے ایمان کو جلا بھی ملے گی اور تقویت بھی ملے گی کہ قرآن مجموعہ علوم کائنات ہے، قرآن مجموعہ علوم کائنات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت ترین، ویسے تو ساری صورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر اس کو میرے پاک نبی نے ناظرین خود زیور قرآن فرمایا، سورہ رحمان کو فرمایا زیور جس طرح خواتین کے حسن کو دوبالا کرتا ہے اور لباس کا زیور مرد کی شان کو دوبالا کرتا ہے، اور اسی طرح سورہ رحمان۔ اب سورہ رحمان بھی دیکھیے نا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اور یقیناً قرآن کا پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کا سیکھنا بھی
یہ جزو قرآن ہے۔ اور بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو بعد میں سمجھتے ہیں اور قرآن کے دشمن اس کو پہلے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا 60 اور 70 کی دہائی میں، اب مجھے سن تو ایگزیکٹ یاد نہیں ڈاکٹر صاحب، کہ جب پہلی بار چاند پہ انسان نے قدم رکھا تو ہمارے علماء نے کہا یہ شرک ہے، یہ جہالت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یقیناً اسی پاکستان سے کراچی جامعہ کی یونیورسٹی کی بچی نے کہا کہ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہوں گی، قرآن نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، اور قرآن نے جانے والوں کی تعداد بھی بتا دی تھی، جانے والوں کی تعداد بھی بتا دی تھی، مگر ہم نے قرآن کو ناظرین صرف 3 چیزوں کے لیے استعمال کرنا سیکھا ہے اور رکھا ہوا ہے۔ ایک تو تعویذات کا دھندا کرنے والے پیر، اب تو یقین جانیے قسمیں کھا کھا کر تعویذ بیچے جا رہے ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ کر لو، اللہ کی عزت کی یہ قسم یہ کر لو، ساری کائنات کی دولت سمیٹ کر تمہارے گھر آ جائے گی۔ اس سے پتہ پوچھے کہ پیر تیرے گھر تو آئی کوئی نہیں، اور تو دوسروں کو کہہ رہا دولت رحمت تو آ جائے گی، مگر جس دنیا کی دولت کے پیچھے تم لوگوں کو لگا رہے ہو، یہ وظیفے اس طرح کے صرف دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون وظیفہ جانتا تھا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا لترکبن، باعث برکت تو ہے، باعث برکت ہے مگر باعث سیر فروشی نہیں ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، یہ قرآن نے بتا دیا کہ زمین سے اس طبق میں جائیں گے، اور جانے والے 2 بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع 2 سے زائد پہ دلالت کرتا ہے، اور جانے والے پہلے 3 تھے۔ اور قرآن نے ناظرین یہ بھی بتایا کہ ساری کائنات میرے دامن میں، اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے حافظ صاحب کہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں بنانے والے خالق نے کوئی تر چیز ایسی بنائی ہی نہیں جس کا تذکرہ اس قرآن میں موجود نہ ہو، اور کائنات بنانے والے خالق کائنات نے کوئی خشک چیز ایسی بنائی ہی نہیں جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ مگر بات یہی ہے کہ جب تک یہ قرآن ہمارے ضمیر پر نازل نہ ہوگا نا، ضمیر پر ہم پہ نازل نہ ہوگا، تو تب تک ہم اس کو تلاوت کے اجر و ثواب سے تو ضرور مستفید ہوں گے، مگر کتاب قرآن کتاب انقلاب کائنات، بالکل ٹھیک ہوگا، اور تب تک ہم اس انقلاب سے مستفید نہیں ہو سکتے جو قرآن ہمیں راہیں دکھاتا ہے۔ رب کائنات ہمیں قرآن فہمی کی اور قرآن فہمی کے بعد قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ نے بار بار یہ آیات فرمائی، ان فی ذالک، میرا شبد، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتدبرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار۔ یہ ساری چیز آیات جو ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے ان صفتوں کو بیان کر رہی ہیں جو ہمارے اعضاء میں موجود ہیں، اور وہ اسی وقت اعضاء کا رامد ہے جب ہم قرآن فہمی کی طرف آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ جیسے میں مختصر قرآن فہمی کا بتایا کہ وہ 4 الفاظ ہیں، یہ اصل میں ٹرمنالوجی ہے قرآن کی، اس کو سمجھا جائے تو پورا تھیم سمجھ۔ اسی طرح میں نے کچھ 6-7 سال پہلے قرآن صحیح پڑھنے کے 4 اصول، بنیادی اصول، ویسے تو ہزاروں اس کے اصول ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جب میں نے دیکھا کومنٹس تو لاکھوں لوگوں نے مجھے دعائیں دی کہ آپ نے بہت آسان کر کے اس کے اصول بیان کیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی جی۔ قرآن مجید میں 4-5 مقامات پر اسی فہمی کے حوالے سے پیچھے آیت آ رہی ہے، آخر میں آ رہا ہے افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ پیچھے آیت آ رہی ہے، آخر میں آ رہا ہے افلا تتدبرون، تم تدبر غور کیوں نہیں کرتے؟ پیچھے آیت آ رہی ہے، آخر میں آ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ تمام چیزیں اس طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اور سمجھ کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آج ہمارا موضوع تھا رمضان المبارک قرآن فہمی کا مہینہ۔ اس کے اوپر ہمارے معزز مہمانوں نے روشنی ڈالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔